अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। पाकिस्तान का फेडरल बजट 2020-2021 आ चुका। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन उससे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर आज लाहौर में मौजूद थे, एक इजलास की भी सदारत की और SOPs के हवाले से उन्होंने कहा कि अब सख्ती होगी। बड़ी खबर गर्म थी कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होगी, लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन इमरान खान ने अपनी जो पोजीशन है उसको रीट्रेट किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका कहना है कि कोरोना अवाम की बेहतियाती की वजह से फैला है, अवाम को एहतियात करना होगी और इस सिलसिले में गवर्नमेंट भी बिलाखिर अपना किरदार अदा करेगी। अब इमरान खान का कहना था कि मास्क के बगैर जो भी बंदा बाहर निकलेगा उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। किसी भी दुकान, किसी भी एरिया में अगर SOPs की पैरवी नहीं होगी तो वो इलाका लॉकडाउन होगा, यानी सिलेक्टिव लॉकडाउन जो है वो वाली पॉलिसी अब पाकिस्तान उस पर अमल पैरा होगा। अब पाकिस्तान जो केसेस है हमारे कोरोना के, दुनिया के टॉप जो 5 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। अल्लाह हम पे रहम करे, लेकिन जो कोरोना है पाकिस्तान में अभी बरकरार है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो इसका जो पीक आएगा वो जुलाई में और अगस्त में आएगा, तो अभी हम उसको भी ब्रेस करना है, वो चैलेंज है उसका भी सामना करना है। लेकिन इसके लिए जो एक बड़ा मुमद व मावन चीज़ साबित हो सकती थी वो बजट था। बजट में रिलीफ के जो मेजर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी आवाम। कोरोना के लिए फंडिंग हुई है, हॉस्पिटल्स के लिए, तिब के शोबे के लिए भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन आवाम को एज अ होल कोई रिलीफ, जो खातिर ख्वाह रिलीफ है वो नहीं ऑफर हुई बजट में। तो आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे सैयद नवीद कमर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं। दूसरे मरहले में प्रोग्राम के हमें ज्वाइन करेंगे साकिब शिरानी साहब, माहिर मईशत हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बजट में क्या बेहतर हो सकता था। और आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर अमजद साकिब साहब से बात करेंगे आम लोगों के रिलीफ के लिए, जो वो लोगों की मदद कर रहे हैं, बिलासूद कर्ज़े दे रहे हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। कुछ उनकी सेहत के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो अभी कोरोना उनको हुआ था, अभी भी है और उसके ख़िलाफ़ वो फ़ाइट भी कर रहे हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी आज के इनसाइट पे, लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे सैयद नवीद कमर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर। उनसे गुफ्तगू करेंगे अपोजिशन का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बजट में उनको क्या नज़र आया, क्या उनका असेसमेंट है इस बजट के हवाले से। तो गुफ्तगू करते हैं सैयद नवीद कमर से। नवीद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। नवीद कमर साहब, बजट तो आ गया, इसमें आम आदमी के लिए क्या है? रिलीफ के लिए कोई चीज़ नहीं आई। बीइंग अपोजिशन मेंबर, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अब तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है। कल से लोग न सिर्फ बजट को देख रहे हैं, बजट के सख्ते से अब निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि जी क्या हुआ। आदाद शुमार को देखें तो वहाँ भी आपको एक अजीब से नंबर्स मिलते हैं, और लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें, जो हुकूमत 13-13.5% इन्फ्लेशन पे मुल्क को ले आए, उसमें कम से कम उसके अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो दिया जाएगा, कुछ सैलरी इंक्रीज होगी। क्योंकि सैलरी ना इंक्रीज हुई तो उसका मतलब है कि उनकी जो सैलरी है वो अगले माली साल में इतने 13% या 11% जितना भी आप उसको मान लें, उतने हद तक कटौती है उनके सैलरीज में। तो ये तो किसी को भी कबूल नहीं होता। लेकिन बहरसूरत ये भी ना किया। पेंशनर्स जो हमारे ज़्यादा जो है एजेड पॉपुलेशन है, और जो कि इस कोरोना के माहौल में और ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको भी आपने कुछ नहीं दिया। फिर आप ताजिर से पूछें तो वो रो रहा है, आप जमींदार से, काश्तकार से पूछें तो वो रो रहा है। आप देखें तो सही कि आपने इस सारे बजट में किसको क्या दिया है। सिर्फ ये कह देना कि जी ये टैक्स फ्री, नो न्यू टैक्सेस, टैक्स फ्री तो नहीं है, नो न्यू टैक्सेस। तो भाई न्यू टैक्स किससे निकालेंगे? आपका हर साल, पिछले साल आपने 4 दफा हदफ चेंज किया, और अब भी हमें ये यकीन नहीं है कि चौथा वाला भी आपका हदफ जो है वो पूरा हो। उस पर भी सवालिया निशान लग गए नवीद कमर साहब। लेकिन ये बजट है किसके लिए? आपने कहा ताजरों के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, पेंशनर्स के लिए नहीं है, उस तनख्वाहदार के लिए नहीं है, तो क्या ये IMF का बजट है? देखिए, IMF पे भी हर चीज डाल देना जो है वो अब जो मुल्क में जो इकोनॉमी का जो हाल था
ریسیشن تھا، اور اس کے تو کئی عوامل تھے نا، جس میں اس حکومت کی اپنی پالیسیز شامل ہیں کہ آپ نے ایک تو خیر آئی ایم ایف کے پاس بھی آپ دیر سے گئے، اس کا بھی آپ کو جو ہے امپیکٹ آیا، لیکن آپ نے سڈنلی انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دی، اور آپ نے روپی ڈالر پیرٹی کو بھی سڈنلی بڑھائے. یہ نہیں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے. اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ آپ کا اکانومی کا پہیہ بالکل بیٹھ گیا. اس سے آپ کی جو ہے بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا. ایک طرف آپ کی مہنگائی چل رہی تھی، ایک طرف بے روزگاری آ گئی. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ کچلا گیا. اب پھر کووڈ اس کے اوپر آئے ہیں تو سونے پہ سہاگا، اور بھی جو پاسبلٹیز تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں. لیکن اس نوید میں ہم قمر صاحب ایکسپیکٹیشن یہ رکھ رہے تھے، جی پلیز، ایکسپیکٹیشن ہم یہ رکھ رہے تھے کہ ایک تو یہ کووڈ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کافی تک بڑھائیں گے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹمز کی بہتری کے لیے یہ کافی کچھ اس میں رکھیں گے. یا پھر آپ جو والنریبل سیکشن ہے سوسائٹی کا، اس کے جو آپ ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں اس میں اضافہ کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا 70 بلین تو ہم نے کووڈ کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ دنیا سے آپ کو جو بریدنگ سپیس اس سال کے لیے ملا ہے وہ صرف کووڈ کے نام پہ ملا ہے. لیکن اس میں آپ نے پھر نیچے پروونسز کو کیا کہا کہ جی آپ ایونٹس بنائیں جس میں آپ گلیاں نالیاں، وہ اپنے واٹر سپلائی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. ارے بابا یہ میونسپل کے خرچے آپ کووڈ کے نام پہ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ انرجی. تو یہ تو سب ایک دنیا کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی نا. ایکچولی کووڈ پہ آپ نے کچھ نہیں اسپینڈ کیا. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بار بار ہم سنتے ہیں احساس پروگرام. اوریجنلی تو خیر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس کا صرف نام انہوں نے ان کو پسند نہیں تھا بے نظیر کا نام، تو احساس کہہ دیا. وہی لوگ ہیں، وہی ڈیٹا بیس ہے، وہی ریسیپینٹس ہیں، اور وہی طریقہ کار ہے. صرف یہ کہ آپ نے ایک وقت میں سب کو اکٹھا کر کے یہ دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لائنیں بھی لگیں، اس سے کووڈ بھی پھیلا. لیکن تحقیقات آپ نے وہ رکھا، آپ نے چینج کر دیا. جو وہیکلس آپ پہلے یوز کرتے تھے، آپ یہ ایزی پیسہ وغیرہ جائز یہ استعمال کرتے تھے، اب آپ نے بینکوں کو دے دیا. بینکوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو. لیکن نوید قمر صاحب جی، جب بھی ہونا الزام لگتا ہے پرانی حکومتوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ بھی آتی ہے. تو کیا آپ لوگ اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ابھی جو خراب ہو رہی ہیں چیزیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گئے ہوئے 7 سال ہو گئے یار، خدا کا واسطہ ہے. اب انہوں نے ایک فارمولا بنا لیا ہے. اب آپ لوگوں نے بنائی ہے، ہٹ کے نا یہ اب کہیں گے جی ہم کیا کریں، کورونا آ گیا، اب سب چیزیں کورونا کے کھاتے میں چلی جائیں گی. پرفارمنس اپنی پہ کچھ نہیں ہم نے بات کرنی. ہم کیا قرضہ کیوں لے رہے ہیں اتنا کہ پچھلے قرضوں کو واپس کرنا ہے؟ بھائی وہ تو کچھ حد تک ہے نا، باقی تو آپ ایکیومولیٹ کر رہے ہو. جتنا واپس کر رہے ہو اس سے تو آپ کہیں زیادہ آپ قرضہ لے رہے ہو. تو جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا تو آپ نے جو ہے اوور آل سارے ملک کا ریکارڈ ابھی سے ہی آپ نے توڑ دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا جو ہے وہ بوروئنگ نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیکس کلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس کر گیا ہے. آپ جو ہے وہ ریونیو کے ٹارگٹس جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ایک سال میں چینج کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں وہاں تک پہنچتے. تو آپ کے پاس راستہ ایک ہی ظاہر ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر نہیں کٹ کر سکتے، کیونکہ ایکسپینڈیچر آپ نہ ڈیفینس کٹ کریں گے بلکہ پھر آپ کا جو سارا نزلہ گرتا ہے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ، ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے، پھر وہی راؤنڈ سرکلز ہم کرتے ہیں. لیکن نوید قمر صاحب جی، یہاں پہ ایک میرا ایک اور اس کے علاوہ جو بوروئنگ کریں گے یہ میسو بوروئنگ in this fiscal year. ایگزیکٹلی. لیکن میرا ایک تھوڑا سا گلا بھی ہے اپوزیشن سے سر. دیکھیں جو اچھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے بڑی متحرک ہوتی ہے، شیڈو کیبنٹس بنی ہوتی ہیں. جب بجٹ تھا تو اپوزیشن کی جانب سے بھی ایک پیپر آنا چاہیے تھا کہ جی یہ چیز کریں، گورنمنٹ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، چیک رکھنا ہوتا ہے. تو پاکستان میں وہ چیز بھی لیکنگ ہمیں نظر آتی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ گائیڈ کس کو کریں جو کہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہو، اس کو گمراہ کون دیکھائے گا؟
تو اپوزیشن نے تو بار بار یہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے منڈے سے جو شروع ہوگی ڈیبیٹ اس پہ ہم سارے اپنے جو میرے پرسنل خیال میں آپ کے پاس فارمولاز ہیں اس ساری مصیبت سے نکلنے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اورینٹیشن اکانومی کی چینج کریں. آپ کو دو چیزیں کرنی ہوں گی. آپ نے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھا کے اور ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھانا ہوگا, نہ کہ وہ جو آپ کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو آپ جو ہے بالکل سکپ کر کے فیکٹریاں بند کر دیتے. آپ کو بڑھانا ہوگا. آپ کا ایگریکلچر آپ کا مین اسٹے ہے, اور آپ کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ, یہ دو چیزیں ہیں. اور ڈومیسٹک ڈیمانڈ تب ہوگی جب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہو. اب خریدنے والے کا آپ نے اور کٹوتی کر دی, آپ نے تو پھر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو خریداری کیسے کریں گے. آپ نے بڑے انڈسٹری کو کووڈ کے نام پہ آپ نے مراحت تو دے دی, چلو آپ نے خود نہیں دی, بوروئنگ کر دی, لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن کب ہوگا؟ وہ تو ہولڈ آف کریں گے, کیونکہ ماحول جب تک ٹھیک نہیں ہوتا, سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا, تو پیسہ کون لگائے گا؟ غریب کو تو بہرحال خریداری کرنی ہوتی ہے نا, اس نے پیٹ پالنا ہوتا ہے اپنا بھی بچوں کا. تو آپ وہاں سے ملٹی پلائر افیکٹ لیں نا, وہاں سے آپ کی اکانومی کی جو ہے اس کا پہیہ چلے, بجائے ان لوگوں کے جو کہ یہ پیسہ جو ہے اگر بورو بھی کرتے ہیں تو پھر رکھ کے ویٹ کریں گے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے. اچھا نوید قمر صاحب, جو آپ نے پہلے بات کی تھی میں وہ اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نے کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, لیکن جو ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے وہ 1000 ارب سے بڑھا دیا. آپ نے ابھی معیشت کی صورتحال آپ نے ابھی خود ڈسکرائب کیا کہ لوگوں کے پیسے نہیں ہیں, اکانومی آپ کی بالکل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, تو اس میں 1000 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ ذرا سمجھا دیں کہ انہوں نے کہاں سے سوچا تھا. میرے بھائی اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے نا. ہم خود جو ہے حیران ہیں, پریشان ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہو کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے, اگر آپ چلو انفلیشن کو بھی لگا لو تو آپ کا 9% 10% ہے, تو باقی کا آپ خود کہہ رہے ہو 2% گروتھ, جو کہ ہم نہیں مانتے, ہم سمجھتے کہ نیگیٹو گروتھ ہو. اگر 2% وہ 10% وہ بھی لگا لو تو 11% ہے. آپ کو یہ 25% کہاں سے ملے گا؟ 27% خدا کو خبر. یا تو آپ کا ایکچولی ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسز جو ہے وہ اور لے کے آئیں گے, آپ منی بجٹس لے کے آئیں گے اور لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں گے, یہ پتہ نہیں. لیکن پھر وہ چھپاتے کیوں ہیں یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں نا, کہ اگر آپ نے آئندہ کچھ لانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی آپ کو ریکوری ہوگی. میں جیسے ابھی کہہ رہا تھا کہ اس حکومت کا صرف ایک لیگیسی رہے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرم, جب بھی ہو یا پہلے جائیں یا آخر میں جائیں, کہ بوروئنگ اینڈ مور بوروئنگ. وہ صرف قرضے کے اوپر قرضہ, قرضے کے اوپر قرضہ. نام لیتے ہیں پچھلی حکومت کے قرضے واپس کر رہے ہیں, ایکچولی خود اس سے دگنا تگنا جو ہے وہ ایکیومولیٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن سر یہ پاکستان کے لیے بڑی خراب صورتحال ہوگی. اب بجٹ میں تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب ان کے منی بجٹس بھی اور مختلف مراحل پہ کرنے پڑیں گے, لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی نعرہ اس گورنمنٹ نے لگایا تھا. جاتے جاتے میں کوئک کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. شوگر رپورٹ آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزری ہے, پارلیمنٹ میں بھی آپ اس کو لے کر آئیں گے, بات کریں گے. اس پہ کچھ آپ کو ٹھوس ایکشن جو انہوں نے اناؤنس کی ہے, 90 ڈیز کا ٹائم بھی دے دیا, ایجنسیز کو بھی لگا دیا, کچھ نظر آئے گا آپ کو اس میں کہ کم از کم ایک چیز تو ہو جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی تو شروع ہو؟ بھائی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس حکومت کا. اس پرائم منسٹر کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ جو بھی میرا دشمن ہے میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گا. اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی سے واسطہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا پہلی رپورٹ آئی, کس کس کے نام آئے, ان کو ECL تک پہ تو نہیں ڈالا یار, خدا کا واسطہ ہے. وہ باہر ملکوں میں گھوم رہے ہیں اور گھما کے اب سٹریچ کر کے اس کو کہا. پھر دوسری رپورٹ آئی, پھر اس کو تیسری رپورٹ میں کنورٹ کیا. جب تک کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہوگا. ایشو کیا تھا کہ جی قیمتیں کیسے بڑھی, غلط آپ نے فیصلہ کیوں کیا ایکسپورٹ کرنے کا. اب وہ سب بھول گئے. اب آپ کا ٹارگیٹ صرف ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ سبسڈی کیسے دی اور کس نے دی. اس میں بھی سب سے بڑا کلپریٹ آپ کا اپنا چیف منسٹر ہے, اس کا کوئی نام نہیں لیتا. آپ کو صرف اپوزیشن ہی نظر آتی ہے, اپوزیشن کو مار کے جو ہے. اسی لیے ہم اب کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں سب کو جیل میں ڈال دینے سے ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم والنٹیئر کرتے ہیں, ہم جا کے گرفتاریاں دیتے ہیں, آپ ملک ٹھیک کرتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ملک چلتے, یہ اس سے ملک اور تباہ ہوتے ہیں.
اب خدا کا واسطہ ہے پاکستان پہ رحم کرے، پاکستانیوں پہ رحم کرے اور ہمارا جان چھوڑ. نوید قمر صاحب، اب یہی امید کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ وائبرنٹ جو رول ہے گورنمنٹ کو گائیڈ کرنے کا، جو راہ راست پہ رکھنے کا، وہ اپوزیشن بھی کرتے رہے اور کنکریٹ اور پازیٹیو سجیشنز بھی آئیں. ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر، سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی تھے. نوید قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو ویری مچ. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے ثاقب شیرانی صاحب، ماہر معیشت ہیں، حکومت کا بھی حصہ رہ چکے ہیں، اکنامک ایڈوائزری جو بورڈ تھا اس کے بھی یہ ممبر تھے. ان سے گفتگو کریں گے کہ بجٹ میں کیا پازیٹیو، کیا نیگیٹو اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا. ثاقب شیرانی صاحب کی بڑی میکرو اکانومی پہ بھی نظر ہے، بڑا اچھا انہوں نے آرٹیکل بھی ابھی حالیہ دنوں میں لکھا تھا کووڈ کی صورتحال اس کے تناظر میں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور ایک یہ بات آ رہی ہے کہ اس بجٹ کے بعد مزید کئی بجٹ آئیں گے، یہ کتنی ریالٹی ہے؟ اور جو ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہے، انتہائی انریلسٹک ٹارگٹ ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام امور پہ گفتگو کریں گے. ثاقب شیرانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ثاقب صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام فہد، تھینک یو. ثاقب صاحب، ٹو بگن ود، بجٹ تو ہو گیا، اس کا پوسٹ مارٹم انالیسز بھی کافی ہو گئے ہیں. وٹ مور کوڈ ہیو بین ڈن؟ اس پہ تھوڑا سا بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کون سے ایسے سیکٹرز چیزیں ہیں جس کو گورنمنٹ نے نظر انداز کیا ہے، جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو آئی تھنک یہ جو ریونیو کا فوکس ہے یہ ہٹا نہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ ہم ابھی بھی آئی ایم ایف کے آبویسلی زیر سایہ میں ہیں یا زیر اثر میں ہیں. تو وہ جو 25% انکریز ہے ریونیو کا، وہ میرا خیال ہے بہت ان وارنٹیڈ اور انجسٹیفائڈ ہے ان حالات میں. بیکاز واٹ دیٹ مینس از کہ رادر دین کہ ہم بزنسز کو زندہ رکھیں، سروائیول موڈ میں لے کے آئیں اور ان سے ٹیکس اور ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو اور یہ ساری چیزوں کو معطل کریں آدھے سال کے لیے یا ایک سال کے لیے، ہم ان کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بنیادی طور پہ تو پہلی بات ہے کہ یہ سمت غلط ہے. یہ بجٹ کو ریلیف بجٹ ہونا چاہیے تھا، سروائیول بجٹ ہونا چاہیے تھا، بزنسز کو افلوٹ رکھنا اور جابز کو ریٹین کرنا، یہ اس کا ایک بنیادی فوکس ہونا چاہیے تھا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، obviously شیخ صاحب جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. یہ آئی ایم ایف سے ہم بہت زیادہ فاصلہ نہیں اختیار کر سکتے ہیں، دور نہیں جا سکتے ہیں. بٹ میرا خیال ہے ہی از ٹرائیڈ ٹو اسکوئر دا پیگ اور فٹ اے اسکوئر پیگ انٹو اے راؤنڈ ہول. اور بہت ساری ڈفرینٹ جو چیزوں میں تضاد، انٹرنل کانٹرڈکشنز تھی، ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ممکن نہیں ہے. آئی تھنک دے شوڈ ہیو بین اے کلیئر ڈائریکشن آن دا بجٹ. لیکن ثاقب صاحب، اس میں دیکھیں نا، ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز تھے، ایکسٹرا آرڈنری میجرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لوگ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایڈریس کریں. یہ بہادر بننے کا ٹائم تھا، دلیر بن کر بندہ اپنے ہوم گرون سولوشنز کے ساتھ بات کرے. اب بات آ رہی ہے، جو آپ لوگ بھی اکانومسٹ سارے بات کر رہے ہیں کہ اب ایک اور منی بجٹ بھی آئے گا، بلکہ منی بجٹ نہیں، جو کووڈ کی سچویشن کے بعد ایک میکسی بجٹ جو حفیظ پاشا صاحب نے ٹرم کوائن کی ہے کہ وہ آئے گا. تو واٹ واز دا پوائنٹ آف ہیونگ دس بجٹ؟ ایکچولی ٹو بی آنسٹ، میں نے کل رات کو بھی یہی کہا تھا ایک چینل پہ کہ میرے نزدیک یہ بجٹ جو ہے دس از ڈیڈ آن ارائیول. اٹ از کمپلیٹلی ارریلیونٹ، اس کا ریونیو ٹارگٹ ہی غلط ہے، اس کی وجہ سے باقی سارا بجٹ جو ہے وہ انہنج ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ہم یہ ریونیو ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے اور نہ ریلیف کا ہم نے سوچا ہے نہ، تو یہ سارا جو ہے نا یہ فلوئڈ ہے سچویشن. یہ بجٹ، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، یہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے بجٹ، اور آئی تھنک ویل نیڈ اے نیو فریم ورک ایز وی گو فارورڈ. ثاقب صاحب، کووڈ از اسٹل کنٹینیوئنگ. آج بھی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. تو کیا پاکستان جو کورونا کے ورسٹ افیکٹس ہیں اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ بھی کچھ آؤٹ آف دی باکس، سر میں کہہ کر یہ نہیں، کچھ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا سولوشن ہے؟ بائنری ہے اس میں. سو یو ہیو ٹو ٹیک اے پوزیشن. جو انفارچونیٹلی ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے پوزیشن دی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان، بٹ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ہم اکانومسٹ اور جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں، ہم نے مختلف پوزیشن دی ہوئی ہے. ہمارا خیال ہے لائیولیہوڈز آپ نہیں بچا سکتے ہیں پینڈیمک کی سچویشن میں، تو کنٹرولنگ دا پبلک ہیلتھ سچویشن از دا نمبر 1 پرائیورٹی. انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کو دوسری طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ہمیں ویل گیٹ دا ورسٹ آف بوتھ ورلڈ.
نہ ہم اکانومی کو بچا سکیں گے بہت حد تک, اور نہ ہم لوگوں کو بچا سکیں گے ان کی زندگیوں کو اور ان کی صحت کو. تو میرا خیال ہے یہ غلط اپروچ ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اچھا, انفلیشنری پریشرز کی دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ انفلیشن دوبارہ سے اٹ ول میک اے کم بیک. اب ہمارا لو انٹرسٹ ریٹ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, گروتھ کی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں. سر یہ پیغام ہمارا کلیئر نہیں ہے کہ ہم بہت کنفیوز نظر آ رہے ہیں اس میں کہ کیا واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو, اس سمت میں کیا گروتھ کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا اور باقی ساری چیزیں بلائے طاق رکھ جانی چاہیے تھی, اور جب انفلیشن اگر دوبارہ کم بیک کرے گی اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے انفلیشن کا فواد. تو جو میں نے ڈان میں کامنٹری لکھی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انفارچونیٹلی 2 مہینے پہلے ہمارے انفلیشن کا آؤٹ لک بہت بینائن تھا, اور ہم کافی سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ کافی نیچے اور آئیں گے اور یہ ایک اسٹیمولس ملے گا اکانومی کو. اب وہ انفارچونیٹلی وہ جو ایک ہی کرن تھی امید کی, وہ بھی جو ہے وہ ڈسپیئر ہوتی نظر آ رہی ہے. میرا تھوڑا سا نوانسڈ ویو ہے, گروتھ کی طرف ہم نہیں جا سکتے ایز مچ ایز, جیسے میں نے کہا, سروائیول کا موڈ ہے یہ. وی ہیو ٹو میک شیور بزنسز سروائیو, ادروائز وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہسٹیریسز, یعنی کہ اکنامک اسکارنگ جو آئی ایم ایف نے کوائن ٹرن کی ہے, اکنامک اسکارنگ سے بچانا ہے تاکہ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ پرماننٹلی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہماری ڈسٹروائے نہ ہو, اور جابس جو ہے وہ پرماننٹلی ہم لوز نہ کریں. یہ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہے. گروتھ از اے سیکنڈ اسٹیپ کمز آفٹر دیٹ. یعنی آپ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سروائیو کرنا ضروری ہے. اچھا, اس میں بڑی اسکیمز آئی تھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک اسکیم متعارف کروائی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے کی سیلریز ہم دیں گے. اب وہ اسکیم اسٹیٹ بینک نے تو کر دیا. دیکھیں آن پیپر ہم بہت اچھا کام کر لیتے ہیں, لیکن اس میں بینک صاحب بیچ میں آ رہے ہیں کہ جی جب تک آپ کولیٹرل نہیں کریں گے, آپ کی کریڈٹ ریٹنگ نہیں ٹھیک ہوگی, ہم آپ کو نہیں دیں گے. اب وہ جو اسکیم اپنا مقصد فوت کر گئی ہے. اب اس طرح کی جو پالیسی فیلیئرز ہیں ان کا کیا تدارک ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ تو بے روزگار ہوں گے. اب یہ بہت انفارچونیٹ ہے کیونکہ جب یہ اسٹیٹ بینک لانچ کر رہا تھا اس سے پہلے بھی ہم نے اس ایک ٹیمپلیٹ ہم نے بنایا تھا کہ یہ باقی دنیا میں جو ہو رہا تھا بیسکلی ویسے ہی ہم نے کہا تھا کہ آپ پے رول فائنانسنگ کریں اور ویج سبسڈیز کریں, اور اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک بیک سٹاپ کرے, کریڈٹ گارنٹی دے, تاکہ بینکس جو ہے وہ نہ کولیٹرل مانگیں اور نہ کترائیں یہ ایس ایم ایز کو لونز وغیرہ دینے میں. وہ انفارچونیٹلی اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. وہ جب آیا بھی تو میرا خیال ہے وہ بینکس جو ہے وہ ابھی بھی کنونس نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ بیک اسٹاپ جو ہے وہ مکمل طور پہ فعال ہوگا. میرا خیال ہے اس پہ مزید ان سے ڈسکشنز اور ان کو ایک کانفیڈنس لینے کی بات تھی, اور یہ بڑے واضح طور پہ اس کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے تھا. 50% میں نزدیک میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ 50% کم از کم جو ہے لون کا کریڈٹ گارنٹی آپ کریں اسٹیٹ بینک, اور باقی جو 50% ہے اگر کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی ہم آف بجٹ بھی کر سکتے تھے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے گارنٹیز کی صورت میں, تو یہ فسکل ڈیفیسٹ میں بھی نہیں آتا اور یہ آف بجٹ ہوتا. مگر وہ انفارچونیٹلی آپ امپلیمنٹیشن میں اور ایکسیکیوشن میں کچھ ہمارا وہ رہ گیا ہے. اور ثاقب صاحب پھر وہی ہے کہ لوگ جاب لیسز کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں نے نکالنا شروع کر دیے ہیں, جاب کٹس ہو رہے ہیں, یعنی پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل ہی آپ کا بیٹھ جائے گا. تو اب اس میں گورنمنٹ کو کیا انٹروین کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اب کیپیسٹی نہیں ہے. بینکس ہیں 13.25 انٹرسٹ پہ بڑا پیسہ کمایا انہوں نے, بٹ ناؤ دے آر ناٹ ولنگ ٹو انویسٹ, وہ لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہے. تو اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے فہد, میرا جو خیال ہے بنیادی جو چیز ہے, میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کو نظر انداز کر رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کو, شیخ صاحب کو یا پرائم منسٹر صاحب کو نظر بھی آ رہے ہیں. وہ کمپلیٹلی بلنکرڈ ویو لے رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور گھبرانا نہیں ہے, اور یہ مطلب کووڈ بھی چلا جائے گا اور اکانومی بھی کھڑی ہو جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک, اور پرائم منسٹر کا قصور نہیں ہے obviously he is not یہ فائنانس منسٹر اور فائنانس منسٹری کا کام ہے to be plugged into this and to understand کہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں 8 سے 10 ٹریلین ڈالر کا فسکل اسٹیمولس کے پیکیج ہے, اور جرمنی جاپان نے 35% آف جی ڈی پی کے فسکل اسٹیمولس دیے. کین یو امیجن دیٹ؟ ہم کہتے ہیں چلو فسکل اسپیس ہے ان کے پاس, جاپان کے پاس ہے نہیں, جاپان کی 240% پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے, بٹ دے انڈرسٹینڈ سیونگ دی اکانومی از مچ مور امپورٹنٹ دین 1 year's فسکل ڈیفیسٹ. انفارچونیٹلی یہ میسج جو ہے میرا خیال ہے یہ فائنانس منسٹری میں ابھی تک ابزارو نہیں کیا.
جی ویری امپورٹنٹ جو آپ نے جو لاسٹ بات کی ہے ثاقب شرانی صاحب کہ گورنمنٹ کو یہ اس کا سمجھنا چاہیے، جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اس کا صحیح طرح انڈرسٹینڈ کرے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ثاقب شرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا وہی کہنا تھا کہ جو مشکل وقت کا بجٹ اور ریلیف کا بجٹ ہونا چاہیے تھا وہ بجٹ اس لحاظ سے ریلیف والا بجٹ نہیں ہے. اب اس میں مزید اب کیا ان کا کہنا تھا کہ بجٹس آئیں گے اور جب تک صورتحال انفولڈ ہو رہی ہے اس کے حساب سے ہمارا رسپانس بھی آتا رہے گا. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر کچھ گفتگو کریں گے این جی او سیکٹر کی. آفٹر اے کوئک بریک اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے کچھ اخوت کے بارے میں. اخوت جو ایک خواب تھا لوگوں کی مدد کے لیے. ڈاکٹر امجد ثاقب نے یہ خواب دیکھا اور پھر لوگ ان کے ساتھ جڑتے رہے. پہلے بنگلہ دیش کے گرامین بینک کا حوالہ دیا جاتا تھا جہاں پہ لوگوں کو قرضے دیے جاتے تھے، لیکن وہ قرضے سود پہ دیے جاتے تھے. ایک نیا کانسیپٹ، ایک نیا خیال کہ بلا سود قرضے دیے جائے لوگوں کو اور لوگوں کو خود انحصاری کی طرف لے کر جائے، اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں. یہ خیال تھا جو کہ اب آگے ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، بین الاقوامی برادری میں. اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے باقاعدگی کے ساتھ. انٹرنیشنل فورمز جو کہ ٹاپ دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ بھی اب یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے. اخوت کا جو ماڈل ہے، مواخات کا جو ماڈل ہے، اس کو اب ڈسکس کیا جاتا ہے. بجٹ بھی آیا ہے. بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ہے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں. ان تمام ایشوز پہ گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں قبل کرونا کا شکار ہوئے تھے، ابھی روبہ صحت ہیں لیکن ابھی بھی کرونا کے زیر اثر ہیں، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام فواد. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کے ناظرین کو اور پورے پاکستان کو. جی بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب بجٹ آ گیا. سوال کیا جا رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے بجٹ میں کیا ہے، کیونکہ جس طرح کرونا کی صورتحال ہے، مشکل حالات ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں اور نظر حکومت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں پہ بھی جاتی ہے. اخوت ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، بلا سود قرضے دیتے ہیں، تو اس طرف بھی نظر جاتی ہے. تو کچھ اس سلسلے میں بتائیں کہ بجٹ کے تناظر میں کہ اگر وہاں پہ نہیں تو آپ لوگوں سے کیا ریلیف مل سکتی ہے لوگوں کو، اور دوسرا اپنی صحت کے بارے میں بتائیں کہ کرونا سے جنگ جاری ہے آپ کی. جی سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو صحت سے ہی شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں بہت ہی بہتر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں. یہ 10 دن پہلے میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایک ہم میٹنگ کر رہے تھے تو کچھ نیزل بلاکٹ محسوس ہوئی، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو ٹیسٹ بھی کروا لینا چاہیے. تو وہیں پر ٹیسٹ ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ پازیٹیو ہے. تو بہرحال اس میں کوئی بہت سیریس جو سمٹمز اس وقت بھی نہیں تھے، اور الحمدللہ مجھے پورا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی وقت دے رکھا ہے وہ ضرور انسان کو ملتا ہے. اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ خدمت کے لیے ہی زندگی چاہیے اور تو کسی چیز کے لیے چاہیے نہیں. تو الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، اور بس یہ ہے کہ 10-12 دن سے گھر میں مقید ہوں. لیکن گھر میں بھی بیٹھ کر جس طرح اب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے پورے پاکستان میں ہمارے 800 سے زیادہ دفاتر ہیں، 7000 سے زیادہ کارکن ہیں جو صبح و شام فرنٹ لائن پر لوگوں کے ساتھ مل کے اس جنگ میں لوگوں کے ہم رکاب ہیں. تو ان سے گفتگو چلتی ہے، ان سے بات چلتی ہے، ان سے خیالات کو جو ہے ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. اب ماضی کی غلطیوں کے اوپر ہم نے سوچا. یہ ایک انٹروسپیکشن کا وقت مجھے مل گیا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا بھی ایک موقع ملا. پھر ہم نے مستقبل کے اور خواب دیکھے. اخوت بھی تو ایک خواب ہے نا جی، کہ کیسے ہم نے اس معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے. تو پھر اس میں خواب کا یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہلکا در ہلکا، کڑی در کڑی ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے. تو اور خواب کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں، ہم سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں، آپ جیسے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی، ایک مشترکہ کاوش کے ثمر کے طور پر یہ پاکستان خوبصورت پاکستان بنے گا. کوئی ایک شخص نہیں بنا سکتا، کوئی ایک شعبہ ہائے فکر نہیں بنا سکتا. تو اب آپ نے بجٹ کی بات کی، تو بجٹ دیکھیں، بجٹ میں حکومت کا ایک کردار ہے، لیکن پورے معاشرے میں 3 جو اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ہمیں ان تینوں کو دیکھنا چاہیے. ایک ہے پبلک سیکٹر، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر، اور ایک ہے سول سوسائٹی. ہم ایک سول سوسائٹی کے کردار کے طور پر آتے ہیں کہ میرا کیا کردار ہے، آپ کا کیا کردار ہے، ہم سب کا مل جل کے کیا کردار ہے. پھر پبلک سیکٹر میں آتا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، اور تیسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، کہ جو تاجر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو اور باقی اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کریشن آف ویلتھ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ سارے ملتے ہیں. تو پھر اور بجٹ از اے
also a reflection of all the wishes and vision of the whole nation. تو یہ بجٹ میں یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہے یا کچھ ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے معیشت دان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بجٹ از آلویز سبسروینٹ ٹو دی ریسورسز، اٹ از لنکڈ ٹو دی پولیٹیکل سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشنز. تو میں تو کہتا ہوں کہ بڑا میں پازیٹیولی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بجٹ بنا لینا بھی ایک کارنامہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہماری ساری کی ساری جو فوکس ہے وہ بدل گیا ہے. ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، ہم نئے کوئی منصوبے شروع نہیں کر سکتے، ہم کو تعمیراتی کام شاید نہیں کر سکتے، کہ ہمارا فوکس بدل گیا کہ ہم نے نچلی سطح پر اکانومی کو کیسے دھکا دے کے آگے لے کے جانا ہے، کیسے ہم نے صحت کے بارے میں سوچنا ہے، اور کس طرح اس پاپولیشن کو جو 40% پاپولیشن ہے جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، جس کے پاس وقت کا 3 وقت کا ایک معیاری کھانا نہیں ہے، جن کے بچے جو اسکول جانے کے لیے ترستے ہیں، جن کو دوا نہیں ملتی، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے. تو ہم کریٹیسزم دیکھیں فواد بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ کام عملی طور پر کرتے ہیں، ہم بھی اپنے ان دنوں پر اپنے ادارے کا بجٹ بنا رہے ہیں، تو ہمیں اب بے پناہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے کہ ہم نے جتنے منصوبے شروع کر رکھے ہیں ان منصوبوں کو اسی خوبصورتی کے ساتھ کیسے پایہ تکمیل کو پہنچائیں گے. بجا فرمایا. ڈاکٹر امجد تھوڑا سا بات کرتے ہیں مخیر حضرات کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈونرز پہ آپ لوگوں کا ریلائنس ہے، لوگ آتے ہیں، کڑی سے کڑی ملتی ہے تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اب جس طرح کی صورتحال ہے اکانومی کی، معیشت کی، کرونا کا بھی اثر ہے، اب بجٹ کے بعد بھی معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، تو جو آپ لوگوں کی فنڈنگ ہے جو لوگ دیتے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلا تو انحصار ہمارا لوگوں کے اوپر ہے. مخیر حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا، تو میں آپ کو یہ ایک اچھی خبر دے رہا ہوں کہ ڈونر فٹیگ نہیں ہے. عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا، پاکستان میں زلزلہ آ گیا، پاکستان میں کوئی آفت آ گئی تو ڈونر تھک گیا. ڈونر نہیں تھک سکتا. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل وافر دے رکھے ہیں وہ نہیں تھکتا، اس لیے کہ خدا کا ذات کا احساس اور اس کی قربت کا احساس اس کو تھکاوٹ سے دور رکھتا ہے، وہ دیتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے. ہم نے آپ یقین کیجئے کہ پچھلے سال کی نسبت ہمیں کہیں زیادہ وسائل میسر آئے رمضان کے مہینے میں، اور ہم نے ان کو آگے لوگوں تک پہنچایا. تو اسی طریقے سے جو ہمارا ریلائنس ہے پبلک فلینتھراپی پہ وہ قائم ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد مل رہی ہے. دوسرا ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر ہم پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ حکومت بھی اس سلسلے میں، اس میں وفاقی حکومتیں اس دفعہ اس بجٹ میں بھی اعلان کیا ہے کہ 1.5 ارب روپے کی رقم وہ اخوت کے توسط سے گھروں کی تعمیر کے لیے، غریب آدمی کا گھر بنانے کے لیے اس کے لیے وقف کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل داد چیز ہے کہ اس ماحول میں ایک تعمیر کا جو شعبہ ہے، تعمیراتی شعبہ، وہ جس طریقے سے جابز کریٹ کرتا ہے، جس طریقے سے اکانومی کو آگے بڑھاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ غریب لوگوں کو اپنے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھت میسر آتی ہے، تو اس میں حکومت کی طرف سے اس بجٹ میں اناؤنس کی گئی ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کی حکومت اور سندھ کی حکومت اور پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت کے ساتھ بھی ہمارے مراسم ہیں اور ہمارے لنکیجز ہیں. ہم ان کے لیے بھی ایک پارٹنرشپ آفر کرتے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ اعتماد ہے کہ وہاں پر بھی ہر یہ صوبائی حکومتیں اس ضمن میں سوچ رہی ہیں اور وہ اس میں اضافہ کریں گے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ بلوچستان کو اس وقت ہم نے نیکسٹ ایئر فوکس کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے اکانومی کو جمود سے نکال کر متحرک کرنا ہے، اور وہاں کے چیف منسٹر نے ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کا وعدہ کیا. تو یوں ہم یہ اپنا حصے کا چھوٹا سا، دیکھیں ایک غیر سرکاری ادارے کو حکومت کے ساتھ کمپیئر کیا نہیں جا سکتا. ہم تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم سپلیمنٹ کرتے ہیں. تو جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر ہم پہنچتے ہیں نیکی اور خیر کی یہ جو دعوت لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہے، جس طرح سب کو پتہ بھی ہے. حکومت کی طرف بھی، حکومت کو کیا تجویز دیں گے یہ بھی ہے، کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم جائیں، پلس جو این جی اوز ہیں جو کلیبریشن آپس میں کر سکتی ہیں یہاں پہ، کیونکہ ایک دوسرے کی مدد ہی کریں گی تو جب جا کر ہوگا. اور حکومت کو کیا تجاویز دیں گے آپ، اور کیا بہتر اس میں گنجائش ہم نکال سکتے ہیں؟ ابھی بھی گورنر پنجاب کو بھی میں بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے طور پر کوئی 70-80 جو بہترین ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ان کو ایک نیٹ ورک کے طور پر اکٹھا کیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں،
آپ اپنے وسائل کو بے جا ضائع کرنے کی بجائے فوکسڈ ہو کر اور شیئرنگ کے ساتھ کام کریں. تو ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں پورے پاکستان کی بہترین NGOs کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے, جس سے ڈپلیکیشن میں کمی آئی ہے, جس سے ویسٹیج میں کمی آئی ہے, جس سے ایفیشنسی بڑھی ہے, جس سے افیکٹونیس کو ایک اور رخ مل گیا. تو ایک تو یہ. دوسرا جو سوال آپ کا نا, یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. دیکھیں, ہمیں بھکاریوں کی فوج پیدا نہیں کرنی, ہم نے عزت اور وقار کے ساتھ اپنی قوم کو زندہ رہنے کا ہنر دینا ہے. تو بیسیوں سینکڑوں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم راشن بیگ نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لینے والا نہیں ہیں, ہم دینے والا بننا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ہم ایک اسکیم لے کر آئے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ راشن بیگ کی بجائے ان کو 10, 20, 30 ہزار روپے قرض حسن دیا جائے, تاکہ وہ جب یہ کاروبار دوبارہ سے اثر نو اپنے کھڑے ہو جائیں گے اور اکانومی فل سکیل پر, فل تھروٹل پر آگے بڑھے گی, تو پھر وہ 30, 40, 50 ہزار روپے جب وہ کمانے لگ پڑیں گے اثر نو, تو وہ یہ 500, 700 یا 1000 روپے کی قسط کے طور پر ہمیں وہ رقم واپس کر دیں گے. کہ اگر آپ نے اکانومی کو آگے بڑھانا ہے, اگر اکانومی کو جیسے کہتے ہیں نا جمپ سٹارٹ دینا ہے, تو پھر لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا. لوگوں کو فائنینشیل ایکسیس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی کاروبار کسی نے کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. اگر اس کو پیسہ مل جائے تو پیسہ جب اکانومی کے اندر انویسٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں نئی دولت جنم لے گی, اور وہ دولت اسی غریب آدمی تک تقسیم ہوگی. تو جب بھی اس قسم کی صورتحال ہو, ہمیں تعمیراتی منصوبے بنانے چاہیے, ہمیں سڑکیں بنانی چاہیے, ہمیں کھالوں کو پکا کر دینا چاہیے, ہمیں کوئی ایسے کام جس سے اس طرح کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہو. دیکھیں, جب آپ تعمیر کا کام کرتے ہیں, ایک الیکٹریشین کو بھی نوکری ملتی ہے, ایک میسن کو نوکری ملتی ہے, ایک پلمبر کو نوکری ملتی ہے, بھٹے چلتے ہیں, سیمنٹ چلتا ہے, لکڑی والا آتا ہے, رنگ والا آتا ہے. تو ایک کام سے, یعنی تعمیراتی منصوبے سے آپ سینکڑوں انڈسٹریز کو اور لوگوں کو اس کے ساتھ چلاتے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ حکومت کو بھرپور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ان کنسٹرکشن, اور اس میں لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے جا سکتے ہیں, باقی جو تعمیراتی کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ جو جمود اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں ہو رہا اور نئی امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہو رہی, تو ایک طریقہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ اس کو ہم اس کنسٹرکشن سیکٹر میں اس وقت بہت ہیوج انویسٹمنٹ لے کے جائیں. اور وہ انویسٹمنٹ پھر میں کہوں گا حکومت بھی کرے, آپ بھی کریں, میں بھی کروں, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے, اور پھر انٹرنیشنلی بھی ہمیں اس طرح جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اور جو انٹرنیشنل دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی لے کر آنا چاہیے کہ ہم اپنی تعمیر نو کی جو آغاز ہے وہ اس انفراسٹرکچر کی تعمیر سے کرنا چاہتے ہیں. پھر ساتھ ایک آئی ٹی کا سیکشن ہے. آئی ٹی کے شعبے نے اس کرونا نے کے جو ایک تو ہے نا ایک مثبت یہ ایک منفی اس کے پہلو ہیں, لیکن ایک مثبت چیز جو سامنے آئی ہے کہ اس نے ایک تاریک افق سے ایک پردہ ہٹا دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آئی ٹی جو ہے یہ کس طرح ایک کرٹیکل رول ادا کر سکتی ہے. تو ہمیں آئی ٹی کے حوالے سے نوجوان نسل کو ٹریننگز دینی ہے, ان کو کمپیوٹر دینا ہے, ان کو انٹرنیٹ کی سہولتیں دینی ہے, اور ان کو گھر میں بیٹھ کر جو ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا اور باقی کاموں کا کی طرف راغب کرنا ہے. یہ اگر ہم کام کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کئی گنا آگے بڑھ جائے گی. کہ ہاؤ وی آر ایبل ٹو لیوریج دس آئی ٹی جو سیکٹر ہے اس کو ہم اپنے نوجوان نسل کے ساتھ, ان کی ایسپیریشنز کے ساتھ اور ان کی انٹرپرینیورشپ کے ساتھ, ان کی کیپیسٹی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں. وہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر ہے, اس کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے. لائف سٹاک اور ایگریکلچر میں اگر ہم اپنے کسان کو, خاص طور پر جو 2 ایکڑ 2.5 ایکڑ 3 ایکڑ سے کم کا کسان ہے, اس کو ہم نے اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا, اس کو کیا چاہیے, اس کو تھوڑا سا سرمایہ چاہیے تاکہ وہ ایگری انپوٹس خرید لے, وہ کھاد لے لے, وہ صاف پانی لے لے, وہ اپنی زمین کو امپروو کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں ایگری کی انسیکٹیسائڈز لے لے, پیسٹیسائڈز لے لے, اور آرگینک مٹیریل لے لے. تو اگر ہم نے اس, اور پھر لائف سٹاک میں ہم نے وہ دیکھیں تو صحیح نا, وہی گائے جو آج سے مونجو داڑو کے زمانے سے ہے وہی گائے آج چل رہی ہے. ہم نے اس گائے میں, اس بھینس میں کوئی ایسی انسیمینیشن کے ذریعے سے اس کی نسل کو ہی اور خوبصورت نہیں کیا. آج بھی ہماری گائے بھینس 4 یا 5
کلو کا دودھ لیتی ہے وہ کیوں نہیں 25 کلو لیتی؟ اگر ہم اس کے اوپر کچھ ہم فوکس کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو 40-50% پاپولیشن دیٹ از انٹائرلی ریلائنگ آن ایگریکلچر، اس کی اکانومی میں کتنی بنیادی چینجز آئیں گی. اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھی سجیشنز دی آپ نے، یعنی ان تینوں سیکٹرز پہ بھی کام کرنا چاہیے. آن لائٹر نوٹ کہ آج کل آپ کو ٹائم بھی ملا ہے جب کورونا کی وجہ سے آپ گھر میں جو محصور ہوئے ہیں، تو اس پہلے بھی آپ نے کتابیں بڑی لکھی تھی. آپ نے ایک کتاب تو میں آپ کی پڑھ رہا بھی ہوں، اخوت کا جو سفر ہے، تو کوئی پھر لکھنے لکھانے کا بھی کام ہے؟ کچھ آپ نے ذکر کیا تھا انٹروسپیکشن ہو رہی ہے، آگے کے پلانز بن رہے ہیں، تو کچھ اس بارے میں بھی آگاہ کریں ہمیں. جی بالکل، دیکھیں وہ میں نے 3 کام کیے ہیں. ایک میں نے ایک اور شخص کو بھی کہا کہ ایک تو میں نے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائی اور پھر وہ اشک ندامت جو ہیں وہ میرے دامن پر بکھرنے لگے. پھر میں نے مستقبل کی طرف دیکھا تو مجھے روشنی نظر آئی، امید نظر آئی اور یقین نظر آیا. اور پھر میں نے ان دونوں کے درمیان جڑ کر دیکھا کہ مجھے اور کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیسے اپنے درخشاں ماضی کو ایک بہترین مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے. اخوت کا سفر، مولو مسلی، کامیاب لوگ، بہت ساری میں نے کتابیں الحمدللہ لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو میں اب اسی طرح سے ایک اور بھی ایک کتاب کا تانا بانا بن رہا ہوں کہ جس میں ہم بتائیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں، ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کیا سیکھ سکتے ہیں. خاص طور پر بنگلہ دیش کے حوالے سے میں لکھنا چاہتا ہوں. ایک ہے بنگلہ دیش کا جب بھی ذکر آتا ہے نا تو ایک جیسے کہتے ہیں تیر سا لگتا ہے آپ کے دل میں کہ ہم ایک ملک تھے اور آج نہیں ہیں، اور آج وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے وہاں پر کیا سبق موجود ہے؟ تاریخ کو اگر ہم نے سبق سیکھنے کی آماجگاہ نہیں بنایا تو پھر تو یہ قصے کہانیاں ہیں. تو وہ اس کنٹیکسٹ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں جو لوگوں نے، جو ملکوں نے ترقی کی ہے، ہم اس معیار کی ترقی کیوں نہیں کر پائے؟ ہم اس سے کئی گنا بڑھنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. ہمارے لوگ خوبصورت ہیں، ہمارے لوگ محنتی ہیں، ہمارے قدرتی وسائل ہمارے پاس کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس صحرا، پہاڑوں کی بلندیاں، سرسبز وادیاں، سمندر، دریا، جنگل کیا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایک مرد بیمار کی طرح جنوبی ایشیا میں ہمارا کردار ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. یہ بات جو ہے مجھے دکھ دیتی ہے بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی، کہ میں بہترین وسائل رکھنے کے باوجود کیوں میں نے دنیا میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. مجھے تو آگے ہونا چاہیے. مجھے کیوں آج نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر آ کر ٹی وی پہ کہتی ہے کہ وہ کرونا فری؟ میرا پرائم منسٹر بھی کہے یہ میرا خواب ہے، اور ہم سب کو اس خواب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو انہی معاملات کے حوالے سے یہ کتاب ہے. اور ہم تو اس پورے اس اجتماعی سفر میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کر رہے ہیں. صرف ہم نہیں کر سکتے. مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی اسی طریقے سے سوچتی ہے، اور سیاستدان بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں، اہل دانش بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں. ہمیں اب بلیم گیم سے نکل کر ایک جوائنٹ، ایک مشترکہ محبتوں کا اور تعاون کا اور اشتراک عمل کا سفر شروع کرنا ہے، تاکہ ایک پوسٹ کرونا وار میں ایک نیا پاکستان طلوع ہوتا ہوا نظر آئے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امجد ثاقب. ہمارے ساتھ موجود تھے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب. اچھے مشورے بھی دیے، گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی تجاویز، بلوچستان کے لیے جو انہوں نے بات کی کہ جمپ سٹارٹ کریں. بلوچستان کی حکومت بھی ہیلپ کر رہی ہے، نیکسٹ ان کا فوکس بلوچستان بھی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جمپ سٹارٹ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. وی وش ڈاکٹر صاحب آل دا بیسٹ، اللہ ان کو صحت بھی دے اور یہ دوبارہ آ کر اسی جذبے کے ساتھ کام کریں جس سے ابھی کر رہے تھے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.